रहीला मेरी गहरी दोस्त थी। हमने इकट्ठे स्कूल और कॉलेज में पढ़ा। वो बड़ी नाजुक और खूबसूरत थी। अच्छे घराने से थी। 4 बहन भाई थे, सभी बहुत महज़्ज़ब थे। भाई इखलाक और मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन रहीला इनमें अनमोल थी। हर किसी के दुख सुख में साथ निभाती थी। गरीबों की हमदर्द थी। किसी के साथ फ़र्क नहीं करती थी। किसी से नाराज़ भी होती तो थोड़ी देर के लिए, फिर इसे फ़ौरन माफ़ कर देती थी। हम फ़लसफ़े की तालिबे इल्म थीं। वो बहुत ज़हीन तालिबा थी। फ़लसफ़े में अव्वल नंबर पर रहती थीं। इसको अल्लाह ने सोचने समझने की ज़बरदस्त सलाहियत अता की थी। जो बात कोई घंटों में समझ पाता वो मिनटों में समझ लेती थी। इसी वजह से घर में लोग इसे मजाक में इसको सियानी कहते थे। कुछ लोग अल्लाह ने ऐसे बनाए होते हैं जो हर पहलू से खुशनुमा होते हैं। खूबसूरत खूबसीरत किरदार, इखलाक, सूझबूझ, समझ, गर्ज, क्या तारीफ़ करूं। जो इसे देखता इस पर मर मिटता था। हर कोई नहीं जानता था कि इंसान की तकदीर में क्या लिखा है। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। वही लड़की जिसके बारे में सब कहते थे कि बहुत ज़हीन है, बहुत समझदार है, बड़े अच्छे दिमाग की मालिक है और सही फ़ैसला करने की खुदादाद सलाहियत रखती है। लेकिन जब इसने अपनी ज़िंदगी के बारे में सबसे अहम फ़ैसला किया तो लोग हैरान और शर्मसार रह गए। मैं अक्सर रहीला से कहती कि तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि लोग तुमसे प्यार करते हैं। तुम ठीक कहती हो, लोग मुझसे प्यार करते हैं, मगर मुझे अभी तक कोई अच्छा नहीं लगा जिसको मैं दिल से और शिद्दत से चाहूँ। वो अपनी दुनिया में मगन थी। मस्बत सोचों के साथ जियो और जीने दो की पॉलिसी पर अमल करते हुए हमेशा खुशबाश रहती थी। कोई क्या सोचता है इसके बारे में इसको कोई परवाह न थी। राहिला की अम्मी इससे बहुत मोहब्बत करती थीं। राहिला के कहने पर अच्छे से अच्छा रिश्ता ठुकरा देतीं। आला से आला ख़ानदानों से इसके लिए रिश्ते आए। ख़ानदान के पढ़े लिखे, आला मेयार और आला ओहदे पर फाइज लड़कों ने ख्वाहिश की कि वो राहिला से शादी करें, मगर वो बज़िद थी कि अभी किसी के बारे में सोचने की गुंजाइश नहीं है। लड़कियां दौलत पर मरती हैं। बेशक आजकल के दौर में दौलत एक ज़रूरी शय है, लेकिन सिर्फ दौलत ही तो सब कुछ नहीं होती। इसे माँ बाप ने घर में इतनी आसाइश, मोहब्बत और सहूलतें दे रखी थीं कि इसने कभी सोचा ही नहीं था कि दौलत की क्या अहमियत है। बस यही कहती थी कि आज तक मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, चाहे वो कितना ही दौलतमंद और ख़ूबसूरत हो। जिस लड़की ने दुनिया की हर सहूलत माँ बाप के घर देखी हो, भला इसे क्या खबर कि बाहर की दुनिया कैसी है, कितने मकरू फ़रेब से भरी हुई है। वो घर में बोर होने की वजह से अक्सर मेरे घर आ जाती थी। फिर अचानक वो हुआ जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। राहिला इन दिनों इदारे में अंग्रेज़ी बोलचाल सीखने जा रही थी कि वहाँ इसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो गई जो चर्ब ज़बानी में अपना सानी नहीं रखता था। वो लड़की जो कहती थी कि कोई मेरे दिल को नहीं भाता, चाहे कितना खूबसूरत और दौलतमंद क्यों ना हो। इसने ऐसा फ़ैसला कर लिया कि मैं तो हैरान रह गई। इसने अपनी उम्र से कई गुना बड़े शख्स के साथ शादी करने का फ़ैसला कर लिया, जो कि पहले से शादीशुदा और कई बच्चों का बाप था। और बहुत बड़ी बात यह कि वो इंतहा दर्जे का बदसूरत था। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कहाँ रहीला एक नरमो नाजुक फूलों जैसी शहजादी, और कहाँ वो ध्योकल काला भूत सा आदमी। जिसने भी सुना दांतों तले उंगली दबाकर रह गया। सब ने समझाया कि कुछ तो खुदा का खौफ करो रहीला, लोग क्या कहेंगे, उम्रों का इतना फ़र्क है, फिर ये कि वो शादीशुदा है, तुम्हें रिश्तों की क्या कोई कमी है। मालूम नहीं रहीला को क्या हो गया था। इसकी खातिर जान देने को तैयार थी, दुनिया की हर शय निसार करने को तैयार थी, मगर वो कहती थी कि असल में जो बात है वो किसी में नहीं, और मैं सूरत की नहीं सीरत की शदाई हूँ। मुझे इनसे प्यार हो गया है, मैं इन्हीं से शादी करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ बाप समझा समझा कर हार गए। आखिर बेटी की खुशी की खातिर इसकी शादी कई गुना बड़े शख्स असद से कर दी गई। जाने इस मकरूर शख्स ने कैसे इस नाजुक सी लड़की को शीशे में उतारा, नहीं मालूम। हम समझ रहे थे कि ये रहीला का जज्बाती फ़ैसला है। शायद असद ने किसी जादूगर से इस पर जादू कराया है कि इसको कुछ दिखाई नहीं देता। आखिरकार शादी हो गई। वाकई मेरी दोस्त ने इसको टूट कर चाहा और बस घर की चार दीवारी तक खुद को महदूद कर लिया। मैं हैरान थी कि क्या ये वही रहीला है। कितना खुश नसीब है ना ये काला भूत सा इंसान कि इसे राहीला जैसी बीवी मिली। बीवी भी वो मिली जो इंतहा दर्जे की खूबसूरत, अच्छे घराने और अच्छे किरदार की।
جب بھی آتی گھر والوں سے ملتی تو مجھ سے بھی ملنے ضرور آتی۔ مجھے کہتی تھی کرن سب کچھ اچھا ہے، لیکن پھر دبی زبان سے کہتی مگر میرے سسرال کے لوگ کوئی خاص اچھے نہیں ہیں۔ کبھی کبھی شوہر بھی ان جیسا لگتا ہے، جتنا چاہوں ان لوگوں کی خدمت کروں مگر یہ بے حس لوگ ہیں۔ وہ اپنے شوہر کے پہلے بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتی تھی، مگر یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے، راحیلہ سے حسد کرتے تھے۔ یہ جتنا بھی ان کا خیال رکھتی وہ مزید دور ہوتے جاتے۔ اس وجہ سے راحیلہ بہت پریشان رہنے لگی۔ اب پتہ چلا تھا اس کو کہ شادی شدہ مرد کبھی اپنا نہیں ہو سکتا، اس کی زندگی بٹی ہوئی ہوتی ہے۔ پہلی بیوی اور اس کے بچے اس کی زندگی میں بہت بڑی حقیقت ہوتے ہیں، اور جو لڑکیاں جانتے بوجھتے کسی شادی شدہ مرد کا انتخاب کر لیتی ہیں ان کو پھر اس قسم کے حالات سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے۔ انہی دنوں وہ امید سے ہو گئی۔ سوتن کو بڑی بہن کہہ کر گھر میں آئی تھی، لہٰذا آپا کا درجہ تو دینا تھا۔ آپا سارا سارا دن پلنگ پر بیٹھی رہتی تھی اور وہ اس کی خدمت گزاری میں جٹی رہتی، یہ سوچ کر کہ ایک عورت کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے تو اب اس کی عزت اور خدمت کرنا ضروری ہے تاکہ وہ راضی رہے۔ ہر کام کی ایک حد ہوتی ہے، اور جب بات حد سے بڑھ جائے پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ دو برتنوں کا ٹکراؤ ہو اور شور ہنگامہ ساری دنیا سنے۔ اس میں بھی عزت کا گھاٹا ہوتا ہے کہ گھر کی بات گھر میں رہنی چاہیے۔ منہ سے نکلی ہوا میں اڑی اور کوٹھوں پر چڑھی۔ راحیلہ جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہاں شر، فساد، اونچا بولنا، نوک جھونک ایسی باتیں سخت ناپسند کی جاتی تھیں۔ ایسی باتوں کی وہ عادی بھی نہیں تھی، چپ چاپ اپنی سوتن کی زیادتیاں برداشت کرتی رہی، یہاں تک کہ بیمار پڑ گئی۔ اس کی طبیعت خراب تھی، چکر آتے، الٹیاں ہوتیں، مگر سوتن رعایت نہ کرتی۔ وہ اس کو کہتی کہ تم مجھے سالن پکا کر دو کیونکہ مجھے تمہارے ہاتھ کا کھانا اچھا لگتا ہے، چائے بھی تم ہی بنا کر لاؤ۔ گھر میں اس سے باندھیوں کتنا سلوک کرتی۔ آخر کار یہ دباؤ اتنا بڑا کہ پھر اس کا نازک وجود یہ بوجھ نہ سہ سکا اور وہ بچہ پیدا کرنے سے پہلے ہی بے ثمر ہو گئی۔ مستقبل کی خوبصورت امیز جو اس کے پہلو میں پرورش پا رہی تھی، اس نے قبل از وقت دم توڑ دیا۔ راحیلہ کو ہسپتال میں داخل ہونا پڑا، جہاں وہ 15 دن رہی، اور جب وہ بھلی ہوئی تو کسی نے اس کے ساتھ ہمدردی کا ایک بول بھی نہ بولا کہ وہ اتنے دن بیمار رہی، اب کیسی ہے۔ اس کی خدمت ان لوگوں نے کیا کرنے کہ پھر سے اس کو کام پر جوت دیا۔ راحیلہ اس سلوک پر بہت دل برداشتہ تھی۔ شوہر سے امید تھی کہ دل جوئی کرے گا، قبل از وقت کوکھ کے خالی ہو جانے کا دکھ اور اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو پیار کے دو بول کہہ کر سمیٹ لے گا، دکھ کم ہو جائے گا۔ مگر شریک حیات بھی جب چکنی مٹی کا بنا ہو تو پھر کسی اور سے کیا شکایت۔ اب وہ میکے جا کر رہنا چاہتی تھی تاکہ چند دن آرام کر سکے۔ اسد نے اس کی بھی اجازت نہ دی، کہا کہ ہمارے ہاں بیوی جب ایک بار شوہر کے گھر آ جاتی ہے تو مڑ کر میکے کی طرف نہیں دیکھتی۔ راحیلہ اپنا دکھ درد میرے سوا کسی سے نہ کہتی تھی، والدین کو اس لیے بھی نہ بتاتی تھی کہ انہوں نے تو پہلے ہی منع کیا تھا کہ بیوی بچوں والے شخص سے شادی مت کرو۔ انہوں نے کیا، خاندان کے ہر فرد نے، رشتہ داروں نے، خود میں نے بھی اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ اتنی بڑی غلطی کر رہی ہو، باز آ جاؤ۔ لیکن ہم لڑکیوں کی بس یہی ایک کمزوری ہے کہ عقل کی بجائے دل سے سوچتی ہیں اور اپنے بزرگوں کا کہا نہیں سنتی، بعد میں کس قیامت سے گزرنا پڑے گا اس کا ادراک نہیں رکھتی۔ میں نے بھی اسے یہی کہا تھا کہ تم شوہر سے ہمدردی کی توقع مت رکھو، یا پھر والدین کو اپنے حالات سے آگاہ کر دو، ورنہ تمہاری سوتن کبھی تم کو ماں کے مقدس رتبے پر فائز ہونے نہیں دے گی، یہ ایسے ہی تم پر عرصہ حیات تنگ کر کے رکھے گی۔ شوہر خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، وہ کب تمہاری طرفداری کرتا ہے، اس میں بیوی اور اپنے جوان سالہ بچوں سے مقابلے کی ہمت نہیں ہے۔ پہلی بیوی کا کنبہ کافی بڑا اور بارسوخ تھا، اسد اس وجہ سے بھی دبتے تھے، جبکہ ادھر راحیلہ کے والدین شرافت کی وجہ سے کبھی اس کے گھر کی طرف رخ بھی نہ کرتے تھے۔ کوئی بات کرنا تو کچھ، وہ بیچارے تو بس عاجزی سے سر جھکائے رکھتے تھے تاکہ ان کی بیٹی کا گھر بسا رہے جو اس نے اپنی مرضی سے چنا تھا۔ جانے گھر بسانا کس کو کہتے ہیں اور یہ کیسے بستا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے لغوی معنی کیا ہیں اور حقیقی معنی کیا ہیں۔ راحیلہ جس کو گھر کی آبادی کہتی تھی، میری نظر میں تو وہ راحیلہ کی بربادی تھی۔ بہرحال ان ساری باتوں کا تعلق انسان کی دل کی آبادی سے ہوتا ہے۔
میں سوچتی تھی ممکن ہے اسی طرح اس کا دل آباد ہو، کیونکہ دل کے معاملات سب سے جدا ہوتے ہیں۔ میں رحیلہ کے گھر گئی، وہ نکاہت سے زٹ پڑی ہوئی تھی، پھر بھی سوتن کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، تم کمزوری سے نڈھال ہو رہی ہو، فی الحال یہ کام ان کو خود کرنے دو اور تم اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ۔ جو تمہیں چاہیے نوکر کو آواز دے کر کمرے میں منگوا لو، تم کو برابر کا حق ہے۔ کہنے لگی، نہیں کرن، اس طرح تو مسائل پیدا ہوں گے اور میں نہیں چاہتی کہ مسائل پیدا ہوں۔ جب اسد سے میری شادی ہوئی تھی، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے گھر کے سکون کو تہس نہس نہیں کروں گی، بلکہ ہر فرد کو آرام اور سکون پہنچانے کی کوشش کروں گی۔ میں ان کو کبھی پریشان نہیں کروں گی تاکہ وہ سکون سے کام کر سکیں۔ رحیلہ کا فلسفہ عجیب و غریب تھا۔ اپنی ذات کے حقوق وہ بھلا چکی تھی، بس فرائض ادا کرنے میں لگی ہوئی تھی، یہ سوچے بغیر کہ میں جو اتنا ان کو سکون دینے کی کوشش کر رہی ہوں، اس کے بدلے میں یہ لوگ مجھے کیا دے رہے ہیں۔ اس کی اس قسم کی سوچ بھی نہیں تھی، اس کی بس مثبت قسم کی سوچ تھی۔ کہتی تھی مجھے اللہ تعالیٰ رات بھی دے دے گا، بس مجھے اپنے شوہر کی بھرپور چاہت چاہیے۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ شوہر بھی اوقات سے باہر آنے لگا، اپنے خاندان کی طرح اس کا بھی طور طریقہ ظاہر ہونے لگا۔ پہلے بدتمیزی سے بات نہیں کرتا تھا، گالی گلوچ نہیں کرتا تھا، پھر یہ بھی کرنے لگا۔ وہ بہت حیران ہوتی تھی اور کہتی تھی، کرن، میں اتنی اچھی تو ہوں ان کے ساتھ، اور کتنا اچھا ان لوگوں کے ساتھ رہوں، لیکن یہ بہت عجیب لوگ ہیں، مجھے ہر وقت ذلیل کرتے ہیں۔ تب میں اس کو سمجھاتی کہ ایسی بات نہیں ہے، تم نے اسد سے شادی کی ہے اور ان کی دوسری بیوی بنی ہو، یہ تمہاری ایسی خطا ہے جس کو یہ لوگ کسی صورت پر معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ چاہے تم ان کو تخت پر بٹھا کر ان کے پیر دھو دھو کر کیوں نہ پیو، یہ تمہیں دل سے قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ ایسا خیال دل سے نکال دو اور اپنے شوہر کو جیت لو کہ وہ تمہارے آرام اور سکون کا بھرپور خیال کرے۔ رحیلہ بہت زیادہ سوچنے والی لڑکی تھی، ہر بار ہر معمولی تکرار پر غور و فکر کرتی تھی، اور دل کی اتنی اچھی تھی کہ پھر قصور اپنا ہی نکال لیتی تھی۔ وہ بہت کم شوہر سے شکوہ کرتی تھی، پھر بھی اسد اس کو بات بات پر ذلیل کرنے لگا۔ وہ اپنے شوہر سے اگر کسی بات کا شکوہ کرتی تو وہ اس کو مارتا اور اہانت کرتا، کہتا کہ تمہیں تو سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، تمہیں معلوم تھا کہ میری پہلی بیوی بھی ہے اور جواں سال بچے بھی ہیں، تمہیں اب اپنا خسارہ نظر آ رہا ہے تو تم نے مجھ سے کیوں شادی کی تھی۔ وہ حیران ہوتی کہ یہاں تو چت بھی میری اور پٹ بھی میرے والا معاملہ ہے۔ اب وہ سخت پریشان رہنے لگی تھی کہ جس کو اپنا سب کچھ جانا، اس کا حال دیکھو۔ اب وہ میرے پاس آتی تو روتی تھی، کہتی تھی، کرن کیا کروں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میرے ماں باپ، بہن بھائی، گھر والے بھی کوئی مداخلت نہیں کرتے، اور نہ ہی میں چاہتی ہوں کہ وہ میری خاطر یہاں آ کر کوئی بات کریں اور معاملات خراب ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ کسی کو دکھ پہنچے، کیونکہ یہ شخص میری پسند تھا، اس سے شادی کا فیصلہ بھی میرا تھا۔ میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی، نہ جانے کیوں میں نے اس بوڑھے شوہر کو اتنا پسند کیا۔ یہ نہ سوچا کہ میری عمر، میری خوبصورتی، میری عزت کی بھی کوئی قدر و قیمت ہے۔ مگر بڑے کہتے ہیں نا کہ جب انسان کا مقدر خراب ہو تو وہ ایسی ہی غلطیاں کرتا ہے۔ اب وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتی تھی کہ مجھ سے بہت برا اور غلط فیصلہ ہو گیا۔ اس شادی شدہ انسان سے شادی اس وجہ سے کی تھی کہ مجھے اس کا ذہن، اس کی سوچ خوبصورت لگی تھی۔ اس نے اپنی چرب زبانی سے مجھے پھانس لیا۔ مجھے کیا خبر کہ ان خوبصورت باتوں اور سوچوں کے اندر کتنی بدصورتی چھپی ہوئی ہے۔ میں نے ہر چیز قبول کی اس کی، مگر اب کوئی بات برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ انسان ایک ناقابل اعتبار سا ہے۔ مجھے اس کی کسی بات پر اعتبار نہیں رہا۔ میں نے جو وعدے شادی سے پہلے اس کے ساتھ کیے تھے وہ نبھائے ہیں، مگر اس نے اپنا ایک بھی عہد نہ نبھایا۔ میں اپنی دوست کے لیے بہت پریشان تھی، اتنی قابل لڑکی بالکل کمگو ہو گئی تھی۔ میں کہتی تھی، راحیلہ، ایسے کنبے کو اب چھوڑ دو جو تمہاری صلاحیتوں کو کھا رہی ہے، اسد تمہارے قابل نہیں۔ مگر وہ کہتی، ایسا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ مانا کہ اپنی زندگی کے فیصلے سے بہت پریشان ہوں، مگر میں نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، آخر کب تک وہ یہ سب کچھ برداشت کرتی۔ راحیلہ پر جب عرصہ حیات تنگ ہونے لگا تو وہ اپنے شوہر سے دماغی طور پر دور ہوتی گئی، اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ مجبور اور بے بس عورت ہے۔ ماں باپ کے خلاف جا کر اس نے میرے ساتھ شادی کا فیصلہ کیا تھا، چنانچہ اسے میرا ساتھ ہر حالت میں نبھانا ہوگا۔ راحیلہ نے بہت کوشش کی تھی کہ یہ شخص، میرا شوہر،
ہمیشہ میرا وفادار رہے، چاہت اور خلوص کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے میرے ہمراہ زندگی گزارے۔ لیکن آخر کار وہی ہوا جو رحیلہ نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ایک روز اس نے مجھے کہا کہ کرن، اب میں اس انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے، اس نے میری چاہت، میری وفا، میری قربانی کو مٹی کر دیا ہے۔ پھر اس نے ایک بیگ میں چند کپڑے اٹھائے اور اپنی ایک دوست کے گھر چلی گئی جو وکیل تھی۔ اس نے اپنی وکیل دوست کی مدد سے اسد سے خلا کی درخواست کر دی۔ پھر اس کی زندگی میں نیا موڑ آیا۔ اس کی دوست وکیل کا بھائی ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، بہت خوبصورت اور وجیہہ انسان تھا۔ دنیا کے کئی بڑے ملکوں میں اس کا کاروبار پھیلا ہوا تھا۔ جب اس کو رحیلہ کے سارے حالات کا علم ہوا تو اس نے شادی کی پیشکش کر دی۔ اب اسد کو ہوش آیا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس نے بھی عدالت سے رجوع کیا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ رحیلہ کے ساتھ جو ناانصافیاں کرتا رہا تھا، جب اسے اس کا احساس ہوا تو وہ رحیلہ کے بہن بھائیوں کے قدموں میں جا کر گرا کہ مجھ کو معافی دلوا دو، میں اتنی وفادار، خوبصورت اور کم عمر بیوی کی قدر نہ کر سکا۔ اس نے ہر طرح سے یقین دہانی کرائی کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، مگر رحیلہ نے کہا کہ اب وقت گزر گیا ہے۔ عدالت سے خلا رحیلہ کے حق میں ہو گئی اور پھر اس نے اپنے دوست کے بھائی سے شادی کر لی۔ وہ اس کو لے کر باہر چلا گیا، رحیلہ کو اس قدر محبت دی کہ وہ پچھلے سارے غم بھول گئی۔ اللہ نے اسے 2 خوبصورت جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ آج وہ اپنی دنیا میں خوش اور مگن ہے، جبکہ اسد وہ اس کی یاد میں سسکیاں بھرتا ہے۔ اس پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ بستر پر پڑ گیا۔ پہلی بیوی بچے اس کو بے وفائی کی سزا دینے لگے، اس کو پوچھتے تک نہ تھے کہ کہاں پڑے ہو، کس حال میں ہو۔ وہ کہتا تھا کہ اگر رحیلہ ساتھ ہوتی تو وہ میری خدمت کرتی، کیونکہ وہ طبیعتاً ایک شریف لڑکی تھی۔ سچ ہے، دکھ میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اچھے رشتوں کی قدر نہیں کرتے اور پھر ان کے چلے جانے کے بعد ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔